नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा अशरा मुबारक चल रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। यह उसकी ख़ास करम नवाजी है कि उसने अपने बंदों के लिए एक ऐसा नज़म कायम फरमाया है कि जिस पर चलते हुए इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर भी पुरसुकून रहता है और आखिरत की ज़िंदगी में भी पुरसुकून रहता है। तो बहरहाल ये रमज़ान शरीफ का दूसरा अशरा चल रहा है। इसके ज़िम्मे में कुछ रमज़ान शरीफ के बारे में और इसके मुतल्लक़ात के बारे में गुज़ारिशात करनी है। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की, आगे फैलाने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। तो ये रमज़ान मुबारक का जो सिलसिला है, अरबी में रोज़े को सोम कहते हैं और सोम का बाएतबार अरबी लुगत के इसका माना है रुकना, किसी भी काम से रुक जाना, हर बुरे काम से रुक जाना या किसी काम से भी करते करते उस काम को छोड़ देना, यह सोम कहलाता है। बहरहाल हमारा मकसद तो यहाँ रमज़ान मुबारक के मुतल्लिक़ अर्ज़ करना है। तो गुजारिश ये है कि इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर रखी गई। यूँ तो इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसके बुनियादी अरकान कलमा तैयबा, नमाज, हज, ज़कात, रोज़ा और इस तरीके से ये 5 चीज़ें बनती हैं। तो उसमें जो एक रुकन है वो सोम है। तो इस्तिलाही तौर पर रोज़ा जिसको कहते हैं, जो हमारे इस्लाम का मरकज़ी रुकन है, इसका मानना भी और शरीयत के मुताबिक इस पर अमल करना यह इंतहाई ज़रूरी है। और जब तक आदमी सोम को मानेगा नहीं और उस पर अमल नहीं करेगा, वो इनकार की वजह से इस्लाम से खारिज हो जाएगा और अमल नहीं करेगा तो वो फासिक कहलाएगा। तो मरकज़ी तौर पर रोज़ा खाने पीने, ख़्वाहिशात नफ़सानी से रुकना और बिला ज़रूरत शदीदा दवाई का इस्तेमाल करना, इन 3 चीज़ों से अगर रुका रहे इंसान तो बुनियादी तौर पर वो रोज़ा मुकम्मल होता है। और असलन रोज़ा की जो सिपरट है, रोज़े की जो रूह है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, और बाद अल्फाज में उज्ज़ा भी आता है। मतलब यह है कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। मफ़हूम यह बना कि इसके जज़ा कायनात के अंदर अल्लाह पाक ने किसी के पास पैमाना नहीं रखा, वो सिर्फ अपने पास रखा है कि जब असली रोज़ादार मेरे पास आएगा तो मैं उसकी जज़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दूंगा। और इसमें नुक्ता ये है कि बंदा जब तक खुदा के साथ अपने आप को 100% खालिस करके
اس کے احکامات پر چلتے ہوئے روزہ نہیں رکھے گا تو روزے کا وہ ثواب نہیں ملے گا جس پر اللہ پاک نے اتنے بڑے اجر کی امید دلائی ہے۔ بہرحال یہاں چند باتیں ذکر کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ فرض کب ہوا ہے؟ تو اس میں مشہور روایت اور اقوال کے مطابق مکہ مکرمہ میں روزہ فرض نہیں ہوا۔ وہاں نبی پاک علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک دعوت و تبلیغ، شرک سے بچنا، اللہ کو ایک ماننا، بتوں کی پوجا نہ کرنا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور جب یہ حکم نازل کہ اب ہجرت کا حکم مل جائے، مدینہ شریف تشریف لائیں، وہاں پھر اسلام کے دوسرے ارکان بھی آہستہ آہستہ اترتے چلے گئے۔ انہی ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے، صوم۔ تو یہ شعبان کی 10 تاریخ، اس میں اقوال کم زیادہ ہو سکتے ہیں، بہرحال یہ یقینی بات ہے کہ شعبان میں 2 ہجری کو روزے کے فرض ہونے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آیت اتری کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس آیت کے ضمن میں تمام مسلمانوں پر روزے کی فرضیت لازم ہو گئی۔ جیسے نماز فرض ہے، باقی ارکان فرض ہیں، ایسے ہی 2 ہجری شعبان کے مہینے میں روزہ فرض ہوا۔ اور اس کے بعد پھر باقاعدہ آج تک امت میں یہ رمضان المبارک کے 29 یا 30 دن ہر سال کے 12 مہینے میں سے ایک مہینہ اللہ پاک نے یہ ترتیب رکھی، اور قیامت تک یہ انشاءاللہ ترتیب جاری رہے گی۔ تو حضرات سامعین و ناظرین، روزہ بنیادی طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نہ کسی صورت میں یہ جاری رہا، اور دیگر مذاہب جو اپنے وقت میں برحق تھے یا جو اپنے آپ کو مذہب کہتے ہیں، ان میں بھی روزے کی حالت کو بدل کر وہ کسی نہ کسی درجے میں کرتے رہے۔ اسلام نے اس کی کیفیت یہ رکھی کہ صبح صادق جب نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنا بنیادی طور پر یہ روزہ ہے۔ اور اس روزے کو مزین اور بہترین کرنے کے لیے غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، چوری سے بچنا، اور ہر اس برائی سے بچنا ظاہری اور باطنی سے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اور ہر وہ عبادت کرنا، خاص کر قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا، اور شام کا مغرب کی نماز، عشاء کے بعد قیام اللیل کرنا، جس کو آج امت مسلمہ کے اندر تراویح کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس میں مشہور جو تواتر کے ساتھ بات آئی ہے وہ ہے 20 تراویحاں ادا کرنی۔ باقی اس میں کئی معاملات ایسے ہیں، ترتیب میں، روزے کے افطار میں، تراویحوں کے معاملے میں اور سحری میں کچھ چند منٹوں کا اور تعریفات کے اندر تھوڑا بہت فرق ضرور ہے،
لیکن متفقہ طور پر روزہ اسی چیز کا نام ہے۔ بہرحال جب غروب آفتاب کے بعد افطار ہو جائے، پھر اس کے بعد تراویح ہیں، تو یہ تو ایک روزے کی بنیادی کیفیت ہے۔ اس کے بعد روزہ ایک بہت ہی اہمیت کی حامل حکم ہے، اس کے بارے میں حکم ہے، اور یہ فضیلت ہے اور بے شمار فضیلتیں ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کا اجر اللہ پاک نے اپنے خزانے میں رکھا ہے۔ اب روزے میں احتیاط وہ انتہائی ضروری ہے۔ بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا۔ آدمی اگر بھوکا 10 دن بھی رہے تو وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اگر نیت کر کے وہ صبح سے شام تک رہے گا تو وہ روزہ کہلائے گا۔ اور وقت کا جو لحاظ ہے اس کا بھی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ تمام اہل سنت اور اس سے متفقہ مسلمانوں کے جتنے بھی مسالک ہیں ان کے یہاں مرکزی طور پر روزے کی حیثیت ایک جیسی ہے۔ روزے کے فوائد، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت کے روحانی اور جسمانی ہر طرح کے فوائد کے لیے یہ روزہ رکھا، اور اس کے اندر دینی فوائد بھی ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں، روحانی بھی ہیں۔ اب بات آ گئی کہ یہ روزہ فرض کس پر ہوتا ہے، تو یہ مسائل تو تقریباً بیان کیے جاتے رہتے ہیں۔ بہرحال جتنا بھی حصہ ڈلتا رہے، بار بار یاد دہانی ہوتی رہے، تو وہ عام آدمی کو بھی بات پکی ہو جاتی ہے۔ تو عاقل بالغ مرد عورت ان پر روزہ فرض ہے۔ البتہ اس میں کچھ مخصوص احکام ہیں، مثلا عورت کے مخصوص ایام ہیں، ان میں وہ روزہ اس کے لیے فرض نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے، لیکن بعد میں ضرورت کے مطابق قضا کرے۔ اس کے علاوہ تندرست ہو، بیمار کے لیے گنجائش ہے کہ تندرست ہونے کے بعد رکھے۔ عورت کے ساتھ جو متعلقات ہیں، ہر ماہ کے اندر چند دن گزارنے پڑتے ہیں ماہواری کے، اس میں روزہ جائز نہیں۔ نماز تو عورت کو معاف ہے ان دنوں میں، لیکن روزے کی قضا ہوگی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک عورت پاک نہ ہو 40 دن کے اندر اندر، تو روزہ اس پر فرض نہیں ہے، اس کی بھی قضا ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی مزمن مستقل بیماری لگ گئی، ظاہری طور پر مشکل ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، مثلا آج کل کے دور میں شوگر کے مریض ہیں، اللہ پاک ہم سب کو حفاظت میں رکھے، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا بعض کو سانس کے امراض ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر تندرست ہو جائیں تو قضا، تندرست نہ ہوں تو ان کے ذمہ ایک روزے کا فدیہ ایک آدمی کے فطرانے کے برابر ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بات بتانا ضروری ہے کہ روزہ ٹوٹتا کیسے ہے۔ اگر جان بوجھ کر آدمی نے کوئی چیز کھا لی یا کوئی چیز پی لی یا ناک اور منہ سے کوئی دھواں سونگھ لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غیر اختیاری طور پر جو گرد و غبار یا کسی جگہ دھواں موجود ہے وہ اگر منہ میں چلا گیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا منہ بھر کر آنا، اس میں بعض لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے۔ بہرحال انگلی ڈال کر خود کیا کرے اور منہ بھر کر آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر تھوڑی سی کیا آئی اور آئی بھی خود، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض ساتھیوں کو اشکال ہو جاتا ہے، تو تھوڑی سی کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک تو قصدن اور ایک منہ بھر کر آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اس کے علاوہ دوسرے اعمال، مثلا جان بوجھ کر شادی شدہ آدمی کا اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا، اس سے بھی کفارہ لازم ہوتا ہے۔ کفارے کی مختصر بات یہ ہے کہ یہ ہر مقام پر نہیں آتا۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا، اس نے اللہ کو، اس کے احکامات کو سب جانتے بوجھتے جرأت کرتے ہوئے روزہ رکھ لینے کے بعد روزے کو توڑ دیا، یہ خدا کے ساتھ بغاوت ہے۔ اس پر کفارہ ہے 60 روزے، اور جو توڑا ہے وہ بھی۔ اور پھر بھی فرمایا کہ اس روزے کا ثواب نہیں ملے گا جو اس نے توڑا ہے، البتہ کفارے سے اس کی وہ سزا معاف ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ روزے کے دوران سرما لگانا، بعض دفعہ سرما لگایا جائے تو اس کا اثر گلے میں چلا جاتا ہے، تو کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اس کے بارے میں جمہور ائمہ اکرام، محدثین اکرام اور تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ آنکھ میں سرما لگانے کے بعد اگرچہ گلے میں اثر چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک کرنا جب کہ گلے کے اندر کوئی ذرہ نہ جائے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ ٹوتھ پیسٹ اور منجن یہ بلا وجہ کرنا مکروہ ہے۔ ایسے ہی وضو میں کلی کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اس کے یا دھیانی میں غلطی سے قطرہ چلا گیا تو ایک روزہ ٹوٹے گا اور ایک روزے کی قضا لازم آئے گی۔ روزے میں چند بے احتیاطیاں جو ہمارے ہاں عام طور پر دیہاتوں میں بھی شہروں میں بھی، وہ 2-3 میں ذکر کر دیتا ہوں، باقی آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ کوئی عذر نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بس معمولی بھوک اور پیاس کے ڈر سے روزے کی نیت نہ کرنا یا ہیلا بہانہ کر کے سفر پہ چلے جانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ حتی الامکان روزہ مکمل پابندی کے ساتھ رکھا جائے، اور اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ پاک تو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بھائی روزہ توڑ کے خدا کی نافرمانی کر کے اس کائنات میں سے بھاگ کر کہاں جانا ہے؟ یہ اللہ پاک کا سب کچھ دیا ہوا، اس کی نافرمانی بنتی ہے اگر جان بوجھ کر روزہ چھوڑا جائے۔ اور اس طریقے سے باقی سحری اور افطاری، اس میں بعض لوگ بہت جلد سحری کرتے ہیں، یہ بھی اچھا نہیں۔ اور بعض بہت ہی زیادہ تاخیر کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اذان ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سنی سنائی میں یہ مسئلہ پڑا، اذان کے آخری کلمے تک کھانا پینا جائز ہے۔ نہیں بھائی، اذان سے بھی کم از کم احتیاطاً 3 منٹ پہلے روزہ بند کر دینا چاہیے۔ بہرحال کوئی 1 منٹ پہلے بھی اگر فارغ ہو گیا روزہ اس کا ہو جائے گا۔ ایسے ہی افطار میں جب سورج مکمل غروب ہو جائے، کوئی اثرات سورج کے سامنے نظر نہ آئیں، تو اس کے بعد بلا وجہ اندھیرے کا انتظار کرنا ٹھیک نہیں، اور افطار جلد کر لینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو چند باتیں تھیں، اس کے علاوہ بھی اس پر بے شمار باتیں انشاءاللہ کچھ آ چکی ہیں، کچھ آتی رہیں گی۔ ایک بات جو مجموعی طور پر گزارش کرنی ہے، وہ مجھ سمیت تمام امت مسلمہ کو یہ بات مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری ساری ذمہ داری عالم ارواح سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک یہ اللہ کے حکم اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر ہے۔ اور اگر نفس و شیطان کے حملے میں آ کر
وقتی طور پر خدا کے مقابلے میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقابلے میں ہم اپنی کوئی فلسفہ جاری کریں گے کہ ہمارا یہ مسئلہ بن جائے گا، فقر و فاقہ کا مسئلہ بن جائے گا، دیگر مسائل بن جائیں گے، تو یہ صورت قطعاً ناجائز ہے۔ ایسا کرنے سے نہ اپنا فائدہ نہ کسی کا، بلکہ اللہ کی طرف سے جب حکم آ جائے گا تو ہماری یہ ساری دنیا کی تدابیر یک لخت سمیٹ دی جائیں گی، تو اس وقت ہمارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی مرضیات کے اوپر مکمل چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔